बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्य अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्य अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। हम फिर भी आगाज़ में आप लोगों के लिए, ताकि आसानी हो जाए, हम इस चीज़ की वजाहत कर देते हैं साथ साथ में कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सवालात करना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें, हमारे साथ बात करना चाहें या कुछ भी आप शेयर करना चाहें हमारे से आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाएगी। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यकीनन उनको भी देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। आज जो है वो एक मरतबा फिर काफ़ी अरसे के बाद दोबारा माशाअल्लाह हमारे आज के प्रोग्राम को आपने ज्वाइन भी किया है और यकीनन आपकी भी खुशकिस्मती है। मैं मुबारकबाद पेश करते हुए आगे बढ़ूँगा इंशाअल्लाह। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी के बाद आप वतन वापस लौटे हैं और ये सादत अल्लाह करीम ने आपके हिस्से में आपको अता की है। हम सब के मोहतरम जनाब मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे, सलाम अक़ीदत कहेंगे और मुबारकबाद पेश करते हैं आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर मुबारक। अल्लाह करीम आपको, हमारे सब सुनने देखने वालों को ये सफ़र मुबारक, ये सफ़र मुक़द्दस, इस पाक सरज़मीन का सफ़र बार बार नसीब फरमाए और मुझे और आमीन हमारी आने वाली नस्लों को भी इस सफ़र की बार बार अल्लाह ताला सआदत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया क़िबला। आप तशरीफ़ लाए। यकीनन ये दुआएं और ये बरक़ात समेटने का मौका हमारे भी हिस्से में आया है और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, सवालात पूछते हैं या उसके अलावा भी लोग जो दुआओं के लिए कहते रहते हैं, इंशाअल्लाह उन सब के लिए आज के प्रोग्राम में मुफ्ती साहब क़िबला बिलख़ुसूस दुआ गो रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमाए। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, जहाँ जहाँ आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं, उन तमाम के लिए हम दुआ गो हैं इंशाअल्लाह। अगर कोई परेशान भी है, मसाइल का शिकार है और मुख्तलिफ जो है वो मसाइल में मुब्तला है, उन सब के लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह करीम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान में रहने वालों की खैर फरमाए और आपस में यूँ ही प्यार, इत्तेफाक, मोहब्बत, आबरू के साथ ये ज़िंदगी के जो दिन हैं हमें बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल के लिए नंबर्स हैं जी आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर जो मौजूद हैं। आप लोग पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जान सकते हैं, जो भी जानना चाहें हमारे साथ शेयर करना चाहें। उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम मेंशन होते हैं। आप लोगों के सवालात हमें व्हाट्सएप पे भी मिलते रहते हैं और हमारी भरपूर ये कोशिश होती है कि हम उस पर भी जो है वो डिटेल से, तफसील से साथ साथ बात कर सकें। एक बहुत बड़ी तादाद, एक बड़ी लंबी फहरिस्त होती है, तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम 2-3 ऐसे सवालात जिनको जो है वो इज्तिमाई तौर पर यानी जो है वो आपके सामने पेश किया जाए और उसकी जो रहनुमाई होती है वो भी इसी हवाले से, ताकि मिलकर एक ही जवाब दे दिया जाए और लोगों के लिए आसानी हो सके। अगर किसी के साथ कोई ऐसा मसला हो, ऐसा मिलता जुलता, तो वो भी ये वज़ाइफ कर सके और ये पढ़ाई जो है वो कर सकता है। और उसके साथ साथ प्रोग्राम के लास्ट में इंशाअल्लाह हम जब दुआ के लिए बढ़ते हैं तो यकीनन बहुत से लोगों की तरफ से हमें दुआओं के लिए भी कहा जाता है, तो इंशाअल्लाह हम दुआ गो भी रहेंगे अपने तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मालिक कायनात सब पर अपना करम, अपना फ़ज़ल और अपना रहम फरमाए। बहुत से ऐसे मसाइल, बहुत सी ऐसी चीज़ें, जो बहुत से ऐसे परेशानियां हैं जो तकरीबन हम देख रहे होते हैं कि हर घर में जो है वो हमें नज़र आती हैं, लेकिन जो ख़ास चीज़ है यानी जो बेस है उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है। घर का जो माहौल है वो पाकीज़ा है या नहीं है, घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसके लिए कुरान और सुन्नत की जो है वो रोशनी में क्या पैगाम मिलता है, इस तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम जाती है। और पाबंदी सौम और सलात का मामला क्या है, घर के माहौल के क्या मामलात हैं, घर के कितने अफराद हैं, किस किस पर क्या क्या ज़िम्मेदारी आती है, ऐसी चीज़ों को बहुत कम हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं। तो इस पर भी इंशाल्लाह कुछ हम साथ साथ बात करेंगे, साथ साथ आप लोगों के सवालात भी जो है वो प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं और क्या बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी।
کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ تھوڑا سا اونچا بولیے, آپ کی آواز بہت کم ہے پلیز. جی ہلو, چلیں جی, ان کی لائن ہی ڈراپ ہو گئی ہے جی. اگر سے دوبارہ آپ کی کال مل جائے گی تو ہم آپ سے انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ بات کر لیں گے. اللہ کریم آسانیاں کرے, دعا گو ہیں پروردگار مہربانیاں کریں آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. اور کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ لوگوں کی کال مل جائے آپ اپنا سوال جو آپ کا مسئلہ ہے وہ بیان کر دیا کریں, تاکہ جو ہے وہ بہت سے لوگ اس طرح کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی کال بعض اوقات نہیں بھی ملتی ہے, تو وہ شاید ہمارے ساتھ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہے. حالانکہ ایسا قطعاً کوئی معاملہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہوتا ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مختصر وقت میں جتنا ہو سکے آپ لوگوں کی کالز پروگرام میں شامل کر سکیں. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے کچھ تھوڑی سی انشاءاللہ, اور بہتر سے بہتر معاملات کو, گھر کے ماحول کو, چیزوں کو کرنے کے لیے, کیونکہ جب یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب مسائل ہوتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ وسوسے اپنے دلوں میں پیدا کر لیتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کر رکھا ہے, کوئی معاملہ ایسا ہے, کسی نے کوئی پریشانی ہے, کسی نے کچھ چیزوں کو کروا دیا ہے میرے لیے. تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ مختلف وسوسے ہیں جو ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. تو اس پر انشاءاللہ ہم کچھ تھوڑی سی بات بھی کریں گے ساتھ. کالر ایک اور ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں جی, پہلے دیکھیں گے کون کہاں سے. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں عدیل بات کر رہا ہوں, ضلع جھنگ. عدیل, ضلع جھنگ سے. بتائیے عدیل جی صاحب. جی سر, ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے جی اور بہت میں شکریہ. ڈیلی کی بیس پہ سنتا ہوں, جی اور خوشی ہوتی ہے آپ ایسے اچھے اچھے اسکالرز بلاتے ہیں ہمیں فائدہ دینے کے لیے. تو سر جزاک. گزارش یہ ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے, تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں, اچھا جی. اور جو میرے سسرال والے ہیں وہ رخصتی کے لیے ابھی مان نہیں رہے. اچھا جی, کیا وجہ تو بنی, کیوں نہیں مان رہے؟ تو پتہ نہیں سر, کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ میں ایک روزگار میں بھی ہوں, ہاں, تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آپ برائے مہربانی کچھ کوئی نصیحت فرما دیں یا کچھ وظیفہ فرما دیں, آپ کا نام مہربانی ہوگی. مکمل کیا ہے؟ عدیل مختار. عدیل مختار. جی جی. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام کنیز مائی. اور جہاں پر رشتہ ہوا ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا بھی نام بتائیے. زینب پروین. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام ہے جی امینہ مائی. آپ کے رشتہ دار ہیں وہ؟ جی جی, کزن ہے میرے. کیا لگتے ہیں؟ وہ میری چچا زاد بہن ہے. چچا زاد. جی ٹھیک 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 ٹھیک. جی. جی کوئی خاص وجہ ہو جو ان کی طرف سے جس کا اظہار کیا گیا ہو کبھی؟ کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جلد از جلد ہم ایسا نبھا کر دے رہے ہیں. ٹھیک. تو جی جی بالکل. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت بہت جزاک اللہ خیر. جی پروگرام دیکھتے رہیے. آپ کی جی کال, جی آپ کی جو گفتگو, آپ کا سوال ہم تک مکمل پہنچ گیا ہے. اس طرح کے بہت سے ایسے کیسز ہیں جو لوگوں کے لیے مسائل اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اب ان کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے. 5 سال کا عرصہ نکاح کے بعد ایک بہت عرصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا, اور اس کے بعد اس چیز کو گیپ آ جانا اور پھر مسائل اور پریشانیاں ہو جائیں. اس کے بعد پھر لوگ اظہار یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ شادی میں رکاوٹ ہے, مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں. تو اسی لیے ایسی چیزوں کو جتنا جلدی ہو سکے سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے, تاکہ مسائل سے بھی بچ سکیں اور جو شریعت کا حکم ہے اس سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ فالو کر سکیں. بہرحال ڈیٹیل انشاءاللہ وضاحت میں جواب دیتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ آپ اپنے جواب سن لیجئے. آپ کے لیے دعا گو انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نکاح کے بغیر بلا کسی عذر شرعی اتنی دیر میاں بیوی کو دور رکھنا یہ انتہائی نامناسب عمل ہے, جس کو شریعت جو ہے وہ تحسین کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو بہت جلد کرنے کا حکم دیا ہے, ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کا جب کفو میں, اور ظاہر یہ کفو میں شادی ہے, فیملی میں شادی ہے, کزن میرج ہے, جو ہے رشتہ مل جائے, میسر آ جائے, تو ان کی شادی, نکاح اور رخصتی جو ہے اس کو عمل میں لایا جانا چاہیے. اور اس دور میں
جہاں پہ جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک سبب جو ہے ہماری شادیوں میں تاخیر کا جو ہے وہ عمل ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں سن رہے ہیں لڑکی والے بھی، تو اس معاملے کو، اس میں آپ لوگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں برعکس عذر شرعی اگر اس کو دیر کر رہے ہیں، تو یہ آپ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ عند اللہ جو ہے وہ آپ جواب دہ ہوں گے۔ اس کو اس عمل میں تاخیر نہ کریں، اور اگر کوئی آپ کا معاملہ ہے تو اس کو بات چیت کر کے اس کو حل کریں، سالو کریں۔ اور بھائی کے لیے وظیفہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ اگر آپ کے آپس میں کوئی ایسی ڈیمانڈز ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی لڑکے کی طرف سے ایسی کوئی جہیز کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے، اور نہ ہی لڑکی والوں کی طرف سے ایسی کوئی۔ ہمارے ہاں جو ہندوانہ قسم کے کلچر کی رسومات ہیں، نکاح کو، شادی کو جتنا سادہ اور آسان بنایا جائے اتنا ہی جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے وہ، جس میں جتنا اس سے فضول خرچی سے بچا جائے، فضول رسومات سے بچا جائے اس میں۔ لہٰذا جنہوں نے کال کی ہے کالر، ان کے لیے جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے اس میں، بہت جلد یہ مسئلہ سالو آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ یہ وظیفہ کریں، یا اللہ یا مصور یا جامع یا لطیف، یا اللہ یا مصور یا جامع یا لطیف، جو احباب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں ان لوگوں کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں، یہ وظیفہ آپ روزانہ جو ہے وہ 333 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ عمل کریں۔ آپ یہ 21 دن عمل کر کے تو پھر ان سے ایک بات چیت کریں، انشاءاللہ الرحمن اس میں بہت بہتری آئے گی اور معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کال ہے جی، شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، چلیں لائن ان کی ڈسکنیکٹ ہوگی، دوبارہ کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور بات کر لیں گے۔ اور ہمارے محترم عدیل بھائی کا جو سوال تھا، غالباً جھنگ سے آپ نے کال کی تھی، تو بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی ہے مفتی صاحب قبلہ نے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے جواب بھی سن لیا ہوگا۔ یہ وظائف بھی کریں، اور اس کے بعد ہو سکے تو یقیناً ابھی بھی آپ کر رہے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا اس کو یعنی مزید جو ہے وہ سختی کے ساتھ جو بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں بڑے، جن کو آپ سمجھتے ہیں جو یہ بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس بات کو بڑھا کے آگے یعنی اس کو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، چونکہ بہت سے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے، لڑکے کی طرف سے بھی اور خاص طور پر لڑکیوں کی طرف سے بھی، تو پھر انہی وجوہات کی بنا پر شادیوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر لوگ سوالات ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شادی میں رکاوٹ ہے، شاید کسی نے کچھ کر رکھا ہے، کچھ مسائل ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، اور خدا را ان تمام چیزوں میں اگر تو کوئی تقاضا بھی اگر ہے تو اس جو ہے وہ عوض اگر آپ لوگ لیٹ کر رہے ہیں کہ شاید ہم ایک وقت پر جا کر اس چیز کا تقاضا کریں گے، تو یہ بالکل بھی جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ عمل نہیں ہے، نہ تو ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ جو بھی آپ کی طرف سے ڈیمانڈز ہیں، یہ جو سوالات ہیں، یہ جو خواہشات ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے ہوں، وہ ایک مقررہ وقت پر رہتے ہوئے اگر اس کو مکمل کر لیا جائے، ان پر گفتگو کر لی جائے، ان پر تفصیلاً کلام ہو جائے، تو آنے والے جو اس طرح کے جو خرافات ہیں ان سے جو ہے وہ ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ان جو ہے وہ جو شادی کی جو رسومات ہوتی ہیں، جو اس طرح کے جو ہمارے جو ایونٹس ہیں، انہیں ہمیں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ہمیں پاکیزہ بنانا ہے، اور پاکیزگی بہت زیادہ اس عمل میں ضروری ہے، چونکہ ایک سنت بھی ہے اور حسین عمل ہے، اور جب ہم اس میں پاکیزگی کے معاملات کو دیکھتے ہیں دونوں طرف سے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں جو ہے وہ کامیابی ضرور شامل ہوتی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں پر تھوڑا سا عمل ہمارے آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ میسیجز، فون کالز اور سوالات سے ایک بہت زیادہ بھرمار ہے اس جو ہے وہ ٹاپک پر، اس موضوع پر، آپ یقین جانیں ہم اتنی گفتگو بھی نہیں کرتے ہیں جتنی سوالات کی، جتنے مسائل ہم تک اس موضوع پر جو ہے وہ پہنچے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی گاہے بگاہے ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات جو کہ کرتے رہتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ تفصیلاً کلام ہوتا ہے مفتی صاحب سے بھی، اور جتنی بھی شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں، تو تھوڑا سا خیال اس معاملے میں ہمیں ضرور کرنا ہے۔ مفتی صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور جس طرح آغاز میں ہم نے پروگرام کے تمہیدی کلام کیا ہے، کچھ چاہیں گے انشاءاللہ کہ رہنمائی مفتی صاحب اپنے الفاظ میں دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی ضرور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جی ابوبکر بھائی، سب سے پہلی چیز جو ہمیں اسلام نے بتائی، سکھائی اور سمجھائی ہے، تو وہ ہے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اللہ کی توحید پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، ایسے ہی جو ہے وہ روز قیامت پہ، فرشتوں پہ،
ٹھیک ہے، اور صاحب کا اور کتابوں پہ اور قرآن پاک پہ، ان پہ ہمارا ایمان، ایقان، یقین جو ہے وہ پختہ اور مستحکم اور جو ہے وہ بڑا پکا ہونا چاہیے، کہ یہ بات بھی ذہن نشیں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم جب اللہ پہ اپنا ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ہمارا یقین ہے، ہم توحید کے ایک رب کے ماننے والے ہیں، اور وہ رب جو کہ خالق ارض و سما ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر چرند پرند کوئی پتا بھی جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ نہیں کر تو سکتا۔ ہمارا اتنی عظیم ذات پہ جب ایمان ہو تو ہمارا دل بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھیک۔ اور ہمیں یہ بات چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم جو وسوسہ لے لیتے ہیں کہ یہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اس میں جو ہے وہ برا شگون لے لیتے ہیں، آج جو ہے وہ فلاں جانور بول گیا ہے، وہ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ تھوڑا شلوار کا جو ہے وہ اس کی تہہ بن گئی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ ٹرن ہو گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب یار یہ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، ہم کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین ہمارا جو ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہمارا اپنے رب پہ بڑا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی منشا کے بغیر، یہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، جانوروں کی مرضی منشا سے آپ کے اوپر چیزیں نہیں ہونے والی۔ نہیں ہونے والی، بے شک۔ کالر ہیں، شامل کر لیں، ساتھ ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری گفتگو کو بھی۔ السلام علیکم۔ جی، کون بات کریں؟ ابو بکر، جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ، وہی سلطانی اور کامرانی آپ کی قائم دائم رکھے۔ آمین آمین، فی شکریہ۔ والدہ فاطمہ کے لیے دعائیں کروا دی میں نے، جی جی، سگنل کا بڑا، تو آپ مجھے لگتا ہے وہ کہ مجھ سے عبادت نہیں ہو رہی نا، پھول کافیت کرتی ہوں، خوابوں میں بھی بڑی بہتری آئی ہے، والدہ کی صحت بھی ہوتی ہے، مگر پھر واپس جھٹکے سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی صحت خراب ہوتی ہے۔ آپ کی دعاؤں میں ماشاء اللہ بڑی ہے۔ یہ پیر صاحب بیٹھے صاحب کی جی انشاءاللہ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا چلیں ہم انشاءاللہ نا رہنمائی بھی کر دیتے ہیں۔ اصل میں آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے آج جو ہے وہ کال آپ کی، تو مجھے بالکل اچھے سے یاد ہے آپ پہلے بھی کال کرتے ہیں، آپ کی والدہ کے لیے ہم دعا گو پہلے بھی تھے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ان کو صحت و عافیت والی، سلامتی والی زندگی اور عمر عطا فرمائے۔ ماں باپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، وہ یقیناً اپنے بچوں کے لیے والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، تو انسان کے دل کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کوئی بھی عمر کا حصہ ہو جائے اور وہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے اتنے وسائل دیے ہوں اس کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو لگا دے اور اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو صحت یاب کر لے، لیکن تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک نظام ہے قدرت کا، جو اللہ رب العزت نے چاہے ویسے ہی ہونا ہے، لیکن ہماری طرف سے جو حقوق ہیں، جس طرح ایک تو والدین کے حقوق ہوتے ہیں، ہمیں جو کرنا چاہیے والدین کے لیے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن مایوسی جو ہے وہ ایک بڑا گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو مایوس نہ ہوں بالکل بھی آپ، اور خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے معاملات کچھ بہتر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم جو ہے وہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی یقیناً جو ہے وہ شکرانے کے طور پر اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی انشاءاللہ دعا گو رہیں گے۔ تو بہرحال ابھی کچھ آپ کی والدہ کی صحت یابی کے لیے مزید بھی اگر کچھ ہے تو وہ انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے وہ ضرور بتائیں گے، اور ہم ان کے لیے انشاءاللہ خاص طور پر دعا گو ہیں، اور بھی اپنے ان تمام ماؤں کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے لیے جو ہمارے ساتھ سوال مختلف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ جی قبلہ کچھ۔ جی سب سے پہلے تو بہن سے گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم خدمت کا، جس کا آپ جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں، جس کو آپ بروئے کار لا رہی ہیں والدہ کی خدمت میں، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا اور فرما رہا ہوگا یقیناً۔ یہ آپ کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے فرمائے، اور ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، مالک ان کا سایہ رحمت صحت و سلامتی، صحت و شفا کے ساتھ آپ پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ تو ان کے لیے ایک آپ نے عمل کرنا ہے، روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا کریں۔ یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ پہلے بھی بہتر ہوئی ہیں تو آگے مزید بہتر ہوں گی۔
اور آپ نے جو ایسے وظائف جن کی آپ نے کسی سے اجازت نہیں لے رکھی، تو ایسے وظائف جو ہے وہ میں کرنے سے اوائڈ کریں۔ ایسے وظائف جن کے بارے میں حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک اجازت عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ اس دن یہ پڑھا جائے، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیگر وظائف جو ہے وہ کسی صاحب اجازت شخص سے اس کی اجازت لینی چاہیے، لہٰذا آپ ایسے غیر ضروری وظائف جو ہیں ان کو کرنے سے اوائڈ کریں۔ اور قرآن پاک کا جو ہے وہ روزانہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اور ایک ترتیب سے پڑھیں۔ آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں روزانہ ایک پارہ چاہے پڑھ لیں، چاہے چند رکوع پڑھ لیں، وہاں پہ نشانی رکھ کے آگے سے جو ہے وہ، اور کوشش کریں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو معلوم ہو کہ رب العزت آپ سے کیا فرما رہا ہے، اور احکامات پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور انشاءاللہ الرحمن اس سے دیکھنا آپ کی جو آپ کا بے خوابی کا معاملہ ہے، اور خوابیں جو ہے وہ عجیب و غریب آتی ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، یہ اچھی خوابیں آیا کریں گی انشاءاللہ۔ اور جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ وظائف سے کہیں پہلے کا عمل ہے، تو وظائف جو ہے وہ ضروری ہیں ہی، لیکن فرائض اس سے پہلے ہیں، اور فرائض کی پابندی سے وظائف میں جو ہے وہ برکت پیدا ہوتی ہے، تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آخر میں پھر جب اجتماعی دعا ہوگی اس میں بھی جو آپ کے بعد داخلی دعا کرائی جائے گی، اللہ کریم کو صحت و شفا دے، اور جو عمل آپ کر رہی ہیں اس کے لیے بہت ساری تحسین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ جواب سن لیا جی آپ نے، بڑی تفصیل سے ایک مرتبہ پھر مفتی صاحب نے آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کی ہے، اور ابھی ہم چونکہ بات ہی کر رہے تھے، اور اسی چیز کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت گھر کے ماحول کو جو ہے وہ پاکیزہ بنانے کی اور کرنے کی اور معاملات کو دیکھنے کی، تو اسی پر اگر جو ہے وہ عمل کیا جائے، توجہ دی جائے، تو میرے خیال سے بہت سے معاملات جو ہے وہ ہمارے ہاں بہتر ہو سکتے ہیں۔ چونکہ پاکی اور ناپاکی کے معاملات کے حوالے سے خاص طور پر گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر یقیناً کچھ ایسی جو ہے وہ طاقتیں بھی ڈیرہ جما لیتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، ایسے مسائل پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ ہر چیز کو جو ہے وہ اگر یہ کہیں کہ ناممکن سی بات ہے، تو ایسا بھی جو ہے وہ معاملہ بالکل بہتر نہیں ہے، لیکن اس سے قبل ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کریں، جتنا ہو سکے جو ہے وہ ان چیزوں پر عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس طرح ابھی قبلہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، پابندی بھی ہو جائے صوم و صلات کی، یعنی نماز کی، قرآن کی تلاوت ہو جائے، تو بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت اور حسین جو ہے وہ زندگی کے معاملات انسان کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی بڑا فاسٹ جو ہے وہ دور ہے سوشل میڈیا کا، تو جہاں پر ہمیں مختلف چیزیں اپلیکیشنز پر مل جاتی ہیں، وہیں پر ہمیں آج کل اپنے موبائل فون میں جو ہے وہ قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت اور دیگر جو ہے وہ آیت مبارکہ اور مزید چیزیں بھی ہمیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ تو اگر ویسے ہی کوئی معاملہ ہو جائے صبح اٹھتے ہوئے، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اور صدقہ و خیرات کے حوالے سے بھی کافی لوگوں نے جو ہے وہ سوال کر رکھا ہے کہ دنوں کے اعتبار سے اگر کوئی معاملہ ہے صدقے کا تو وہ بھی بتایا جائے، اور خاص جو ہے وہ صدقہ کس چیز کا دیا جائے گھر کے ماحول کے لیے، معاملات کے لیے، وہ بھی بتایا جائے۔ اور اگر کوئی چیز خاص ہے جس کے بارے میں ہمیں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی تعلیمات سے نظر آتی ہیں، تو اس پر وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ تھوڑی سی رہنمائی جو ہے وہ اس کی جائے۔ دیکھیے، صدقہ کا جو لفظ ہے یہ حدیث مبارکہ میں متعدد جگہ پہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ مہمان آپ کے گھر میں آتے ہیں، ان کی بخوشی دل و جان سے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو اس کو بھی صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ اپنے اہل و عیال پہ، اپنے والدین پہ، اپنے بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتے ہیں، خوش دلی سے کرتے ہیں، اس میں کنجوسی نہیں برتتے، اس پہ بھی اس پر بھی صدقہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ صدقہ کا معنی نیکی۔ اب صدقہ کا جو کنسیپٹ ہم نے بنا رکھا ہے، صدقہ سے مراد وہ چیز جس کے ذریعے آپ کو بلاؤں سے، قحطوں سے، مرضوں سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے جو ہے وہ چھٹکارا ملے۔ تو اس میں آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں، کسی سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو بھی لوگوں سے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں تو لوگ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ نفع بخش بنیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے دعا کا سبب بنیں، لوگوں سے دعائیں لیں، لوگوں کو دعائیں دیں، تو لوگ بھی آپ کو دعا دیں گے۔ کسی سے بد دعا نہ لیں، کسی کو اتنا تنگ نہ کریں، اس کو جو ہے وہ اس کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق نہ ماریں کہ آپ کو بد دعا کا سامنا کرنا پڑے، تو یقیناً آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کامیابیاں اور جو ہے وہ نوستیں نہیں ہوں گی، کامیابیاں ملیں گی۔ ایسے ہی
इमाततुल अज़ा अन तरीक़, राह चलते हुए आप रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना, इसको भी सदका जिसे बारका में कहा गया है। आप जो है वो किसी अपने मुसलमान भाई को सलाम लेते हैं, उस पर सलामती भेजते हैं, इसको भी सदका कहा गया है। लिहाजा हर अच्छी बात जो है उसको भी सदका कहा गया है। लेकिन मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि आप अपने हकूक़ व फ़राइज़ जो है वो उनको अदा करें, तो ये उससे कहीं बड़ा सदका है। आप हलाल की कमाई अपनी ज़िंदगी में जो है उसको शामिल रखें और हराम की कमाई से बचें, तो इससे बड़ी जो है वो आपके लिए जो है इस दौर में कोई नेमत नहीं है। और हराम की कमाई से आप सदका दे के सवाब की उम्मीद रखेंगे तो वो आपकी गलत फहमी है। बिल्कुल। लिहाजा सबसे बड़ा सदका तो आपकी ये है कि आप रिज़्क़ हलाल कमाएं और अपने ठीक बच्चों को लुक़मा हलाल खिलाएं। जज़ाकल्लाह। उसके बाद आप जो चीज़ आपको पसंद है, कुरान पाक के जो चौथा पारा उसकी पहली आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगज़ नेकी को नहीं पा सकोगे, नहीं पहुंच सकोगे यहाँ तक कि तुम वो खर्च करो जो तुम्हें पसंद है। लिहाजा जो अपने लिए पसंद करते हैं, जब भी खर्च करें, आप गरीबों में सदका खर्च करें, आप मसाकीन पे खर्च करें, आप यतीमों पे खर्च करें, तो वो चीज़ ही खर्च करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। आप अगर बकरा सदका देना चाहते हैं तो ऐसा ही बकरा सदका दें जो आप खुद घर में खाते हैं। ठीक। आप किसी को लिबास गिफ्ट करना चाहते हैं तो वही लिबास गिफ्ट करें जो आप खुद पहनते हैं, जो आपकी ज़िंदगी के मामूलात में है। लिहाजा अपनी पसंदीदा चीज़ ही राह खुदा में देना, अल्लाह के नाम पे देना, ये सदका है। कॉलर है जी हमारे साथ, नेक्स्ट बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद मजहर रजा है जी, मेरा फरमाइएगा। मामला कर रहा हूँ जी। जी बताइए। जी मोहतरम जैनुर रजा साहब से बात करनी थी जी। अच्छा, वो प्रोग्राम अभी आज तो नहीं है वो प्रोग्राम में, आप अगर कुछ सवाल है तो बता दें, अगर कुछ जानना जी सवाल चाहते भी है, वो कब आएंगे जी प्रोग्राम पे? हैं वो कल आ जाएंगे इंशाल्लाह, या परसों आ जाएंगे। आप ऐसा करें कि आप अपना मैसेज या कोई पैगाम है उनके लिए तो वो आप छोड़ दें और बता दें कि जो भी आपकी तरफ से है सवाल वगैरह, तो इंशाल्लाह जी अगर उन्हें मैसेज या व्हाट्सएप करना हो तो किस नंबर पे करें जी? वो आप हमारे कंट्रोल रूम से नंबर उनका ले लें, वो आपको बता देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, जी बहुत कंट्रोल रूम का नंबर दे दें। जी वो आपको दे देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ ही हम मज़ीद गुफ्तगू कर रहे हैं, चूँकि मुख्तलिफ़ सवालात भी हम तक पहुँच रहे हैं और चीज़ें भी जिन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर हमारी कोशिश है कि हम कुछ ऐसे भी मसाइल होते हैं, कुछ ऐसे सवालात होते हैं कि जिन पर तफसील से बात नहीं हो पाती बाज़ औक़ात, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उस पर डिटेल से साथ साथ डिस्कस कर सकें। तो उस पर भी हम साथ में जो है वो बात कर रहे हैं। और ये चूँकि 2-3 जगह से सवालात थे अब आपकी तरफ से, बैरून मुल्क के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों का एक जो है वो रुझान हमें नज़र आता है, ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल का, और स्पेशली कारोबारी एतबार से, यानी अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर करने के लिए, ब्राइट करने के लिए, अच्छा करने के लिए, और एक क़ुरबानी होती है जो अपने घर वालों के लिए वो देते हैं और बहुत से लोग दे भी रहे हैं जो परदेश में रहने वाले हैं, और वो यहाँ की जो यहाँ की जो खुशियाँ हैं, अगर यहाँ तो फिर यहाँ के जो और ऐसे मामलात हैं वो उनसे महरूम तो रहते हैं, लेकिन वो उनकी क़ुरबानियों के बाद उनकी कोशिश होती है कि उनके घर बार के, उनके फैमिली के जो है वो मामलात बेहतर हो जाएं। तो बैरून मुल्क सफ़र के लिए भी बहुत से अहबाब पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनके लिए कोई राय अगर है ऐसी वैसी कोई आप देना चाहें बेहतरी, और कोई इस्तिखारे का मामला अक्सर लोग जान रहे होते हैं कि हम खुद करना चाहते हैं, उसके लिए भी कुछ पता आ जाए, तो उसके लिए क्या हो सकता है, कुछ थोड़ी सी रहनुमाई ज़रूर फरमाइए। ये बहुत अच्छा आपने ऑप्शन दिया कि कोई साहिब आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, जॉब के लिए, कारोबार के लिए, तो आपको सबसे पहले जो अमल करना है वो इस्तिखारा है। इस्तिखारा में आप जो है वो मसनून इस्तिखारा जो हमें अहादीस में मिलता है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम में फ़रमाया है, उसमें आपने इशा की नमाज़ के बाद 2 रकात नफल जो है वो आपने अदा करने होते हैं, जिसमें उलमा अमूमन फरमाते हैं कि पहली रकत में जो है वो सूरह काफिरून और दूसरी रकत में है सूरह नसर जो है उसको आपने पढ़ना है, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, या कोई भी पढ़ सकते हैं, ये लाजमी नहीं है। तो आपने ये नफल पढ़ने के बाद दुआए इस्तिखारा है, थोड़ी सी लंबी है, अगर आप पढ़ सकते हो तो वो पढ़ ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मी का वास्तक़दिरुका बिक़ुदरती का, थोड़ी लंबी दुआ है। वअस्तग़फिरुका बिफ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु ला अक़दिरु तअलमु ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़यूब।
تو اس میں لفظ آگے جا کہتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی. ھذا الامر کا جہاں لفظ آتا ہے یہاں سے مراد اپنے لینا ہے کہ جو کام آپ کرنے لگے ہیں. تو اس میں آپشن آتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ میرا کام میرے لیے اگر بہتر ہے تو میرے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے, مجھے دکھا دے اور میرے لیے اس میں آسانی پیدا کر دے. پھر آگے جا کے آگے دوسری دفعہ یہ لفظ ھذا الامر آتا ہے. تو پھر بتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی فعاقبۃ امری, کہ اللہ اگر یہ کامل میرے لیے اچھا نہیں ہے, برا ہے میرے دین کے لیے, میری معاشرت کے لیے, میری معیشت کے لیے, اور تو پھر میرے لیے اسے مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے جہاں خیر ہے. تو ھذا الامر جہاں آتا ہے وہاں پہ آپ نے اس سے مراد اپنا کام لینا ہے. اگر یہ دعا لمبی لگے, آپ کو مشکل ہو پڑھنا, تو پھر آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایسے ہی جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی اپنے دعا کر سکتے ہیں, اللہ پاک مجھے دکھا دے خواب میں کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو جو خواب آئے اس کو 3 دن کرنا ہوتا ہے. جو خواب آئے اس کو آپ کسی صاحب تعبیر شخص سے آپ جو ہے وہ اس کو بیان کریں, تو جو اس کی تعبیر ہو اس کے مطابق آپ عمل کریں. یہ تو بہترین جو ہے مسلم استخارہ ہے. کالر ہے جی ایک ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ آصف بروت کر رہے ہیں. جی بھائی جان عاطف صاحب فرمائیے گا. سر یہاں جو ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ کال اس میں بنے گی؟ جی جی پروگرام میں کال ہے, بتائیں سوال کریں, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہلو جی جی سر. سوال کیجئے پروگرام میں کال ہے آپ کی, بتائیں. سر کوئی اولاد کا مسئلہ ہے, اولاد نہیں ہو رہی, اس کے بارے میں وظیفہ بتا رہے. اچھا جی ٹھیک چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام آپ دیکھتے رہیے, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور ہم اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ دیتے ہیں. اولاد کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے, ابھی ہمیں بریک کی طرف یہاں پر جانا ہے اور وقفے سے جب ہم لوٹیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کے جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب پروگرام میں شامل کریں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ایک بھائی صاحب تھے جن کی کال تھی اور اولاد کے حوالے سے انہوں نے سوال کی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کی جائے اور تفصیلاً گفتگو بھی ہو, ساتھ میں وضاحت بھی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہو سکے. اور جو کال انہوں نے کی تھی, اپنے سوال انہوں نے کیا اولاد کے حوالے سے, تو مفتی صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنا جواب سن لیجیے گا, جو بھی آپ کے لیے بہتری ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی بسم اللہ حضور. جی سب سے پہلے تو انہیں مشورہ ہے کہ اپنی اور اپنی اہلیہ محترمہ کا جو ہے وہ طبی معائنہ کروائیں, چیک اپ کروائیں, میڈیکل رپورٹس کروائیں. اس میں اگر کوئی ایشوز ہے تو ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں. علاج کروانا قطعاً جو ہے شریعت میں اسلام میں منع نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی شافی مطلق ہے, وہی شفا عطا فرماتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب عطا فرمائے ہیں, ہمیں ان اسباب کو جو ہے اختیار کرنے کا حکم ہے. لہٰذا اپنا یہ چیک اپ جو ہے وہ کروائیں, اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کے ہاں جو ہے وہ دیر ہو سکتی ہے لیکن مایوسی اور نا امیدی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو رات سے نعمت عطا فرمائے. ہماری دعا بھی ہے آپ کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے دونوں میاں بیوی رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا کوئی بھی ایسا ایک وقت جس میں دونوں اکٹھے بیٹھ کے آپ جو ہے وظیفہ کر سکتے ہوں, وہ آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے. یا اللہ یا اولو یا وارثو یا وکیلو, یا اللہ یا اولو یا وارثو یا وکیلو, 303 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ یہ وظیفہ آپ کریں, اور جب تک آپ کا مقصد حل نہیں ہو جاتا اس وظیفے کو جاری رکھیں. اور ساتھ اپنا میڈیکل چیک اپ اور اس کی میڈیکیشن جو ہے وہ بھی ساتھ لازمی طور پر کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت جو ہے عطا فرمائے, زندگی اور اولاد عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ناظرین محترم, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے. پروگرام میں جتنے بھی کال شامل کی گئے, سوالات ہوئے, آپ لوگوں نے اپنے مسائل ڈسکس کیے, ان سب کے لیے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, عالم اسلام کے لیے انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی. ہمارے ساتھ آپ دعا میں شامل ہو جائیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. ہماری آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ اجمعین. یا رب رحمان اے رب رحیم, جتنے بھی احباب دعا میں شامل ہیں
یہ خود بیمار ہیں یا اہل و عیال گھر والے بیمار ہیں، سب کو اپنے حبیب کریم کا صدقہ صحت و شفا عطا فرما، آمین جسمانی روحانی ہر قسم کے امراض سے شفا عطا فرما۔ آمین بالخصوص ہماری ایک بہن نے اپنی والدہ کی شفا کے لیے کہا، بھائی تعالیٰ ان کی صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، آمین جن کے والدین زندہ ہیں سب کو صحت و شفا عطا فرما آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جو بے روزگار ہیں انہیں نیک حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما۔ اے مالک، جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں گھروں میں، ان کے لیے نیک اسباب مہیا فرما۔ اے مہربان رب، جن کی رشتے ہو چکے ہیں اور شادی کے اسباب نہیں ہیں، انہیں شادی کے اسباب مہیا عطا فرما، رخصتی کے اسباب مہیا فرما۔ اے باری تعالیٰ، جتنے بھی احباب نے جس دعا کے لیے کہا، میسیجز کیے، کالز کیے، دعا میں شامل ہیں، ان کے دلوں کے بھید تو خوب جانتے والا ہے باری تعالیٰ، ان سب کی دلوں کی نیک تمنائیں، آرزویں، التجائیں پوری فرما۔ آمین ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو ترقی عطا فرما، معاشی خوشحالی عطا فرما، اہل اسلام کی خیر فرما، بالخصوص اہل فلسطین کے حالت زار پہ مالک رحم فرما، آمین ان کی غائبانہ مدد فرما، تمام اہل اسلام کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل کشمیر کی اور غائبانہ مدد فرما۔ اللہم باری تعالیٰ ہم سب کو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روزے پر باادب حاضری نصیب فرما، اپنے گھر کی باادب حاضری نصیب فرما۔ آمین آمین صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔